इंतजार। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम व सल्लल्लाहु रसूलुहु नबिyyul करीमुल नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, तकरीब तो ये करनी थी, वो वक्त गुजर गया उसका। बस एक हदीस पाक जो आपके सामने तिलावत की है, बस उसी का तर्जुमा नहीं कर देता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा मफ़हूम। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा। जिसने मुझे नींद में देखा, फसयरानी फिल यक़ज़ा, वक़्त दूर नहीं मुझे जागते ही देखेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान। यकीन जानिए अगर इस पर हमारा अमल हो जाए, ये हदीस पाक हमें याद हो जाए, इसका मफ़हूम और मतलब हमें याद हो जाए, मैं समझता हूँ बहुत से झगड़े खत्म हो सकते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी बुखारी शरीफ में जब कोई हदीस पाक ले आते हैं ना, तो वैसे सुनी सुनाई नहीं बचिया करते थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह को जब कोई हदीस पाक मिलती तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह पहले मुराक़बा किया करते थे। हदीस पाक लिखने से पहले, बुखारी में लिखने से पहले गुस्ल करते हैं, गुस्ल करने के बाद खुशबू लगाते हैं, कपड़े नए तब्दील करते हैं, फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह 2 रकात नमाज नफल इस्तिखारा पढ़ते हैं और फिर सर पे कपड़ा डाल के वो बैठ जाते हैं और मदीने वाले से राब्ता करते हैं, सोने वाली हदीस तुम्हारी है, घर में तो नहीं है। ये फरमान आलीशान तुम्हारा है, ये किसी ने घर पे तो मुझे नहीं मिली। अगर मदीने से इजाजत मिल जाती, वहां से इजाजत मिल जाती, इस्माइल में ये हदीस है, इसे दर्ज कर ले तो इमाम बुखारी उसे सही बुखारी में दर्ज कर देते हैं, वरना हदीस दर्ज नहीं होती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी हदीस पाक में लिखी है, मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा। ये मौज़ू हदीस नहीं है, ये ज़ईफ़ हदीस नहीं है, ये घड़ी हुई हदीस नहीं है, बल्कि सोने नबी का सच्चा फरमान है। अब मैं आप हज़रात से ये थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, बताइए भाई आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ बोल सकते हैं? किसी मुसलमान का अकीदा हो सकता है कि जो कोई कालिमा हो, किसी के दिल में ये खदशा आ सकता है कि हमारा नबी नऊज़ुबिल्लाह झूठ बोलता हो? नहीं, हमारा नबी साबित है, हमारा नबी अमीन है, वो सदाकत का इल्ज़ाम बन कर आते हैं और फिर जब मानते हो हमारा नबी सच्चे है तो ये फरमान भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा है, ये फरमान मुस्तफा भी सच्चा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा। जिसने मुझे नींद में देखा वो बेदारी में भी मुझे देखेगा। अज़ीज़ान गिरामी जरा गौर कीजिए इस पर। थोड़ी सी बात से मैं रख लीजिए, फिर आगे मैं बात अर्ज करता हूँ आपके सामने। हमें ख्वाब आते हैं, ख्वाब हम सोते हैं, आंख लग जाती है, हम कहीं की गर्मी निकल जाते हैं, सोए हुए कहाँ होते हैं, कभी मदीना की सैर कर रहे होते हैं, कभी मक्का की सैर कर रहे होते हैं, कभी दाता दरबार पे खड़े होते हैं, कभी मीनारे पाकिस्तान के पलाटों में खड़े होते हैं, इधर होते हैं, लेकिन हमारे ज़हन जो होता है ना वो बड़ी दूर निकल जाता है, सर तफरीह कर रहा होता है।
اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ساتھیوں کہ ہم جب سوتے ہیں تو کئی شکلیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جی، خواب میں آ رہی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی شکلیں جو ہوتی ہیں ہمارے خواب میں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو شکل تیرے خواب تیرے اندر آئی ہے، تجھے خواب میں آئی ہے، کہ وہ بہن ہی ہو بہو وہی شکل ہو جو اسی کی شکل ہو جو تجھے نظر آ رہا ہے۔ مثلا ایک دوست آپ کو خواب میں آتا ہے، اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی آپ کے دوست ہی ہے جو آپ کے خواب میں آئے ہوئے ہیں، یقین سے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شیطان ہی خواب میں آ جاتا ہے اور وہ مختلف شکلیں بن سکتا ہے جی، شیطان مختلف شکلیں بنتا ہے جی، جو شکل بننا چاہے بن سکتا ہے، تیری شکل بننا چاہے بن سکتا ہے، میری شکل بننا چاہے بن سکتا ہے، کسی عورت کی شکل بننا چاہے بن سکتا ہے، کسی جانور کی شکل بننا چاہے بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے اس نے چھٹی اور اجازت دی ہوئی ہے کہ یا الہ العالمین مجھے قیامت تک موت ملا ہے، جو بننا چاہوں بن جاؤں، اور جہاں جاؤں بالکل سکین تو میں پہنچ بھی جاؤں، اللہ رب العزت سے اس نے چھٹی دی ہوئی ہے۔ اب یہ جو خواب میں جو چیزیں جو شکلیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں یہ سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ شیطانی خیالات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا، فرمایا کہ مجھے ہی اس نے دیکھا ہے، شیطان میری شکل نہیں بن سکتا، ہر انسان کی شکل شیطان بن سکتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شیطان نہیں بن سکتا، اور نہ ہی شیطان آپ کے سامنے آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا نبی ہوں، اتنی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ حالانکہ یہ شیطان بڑا ذلیل ہے، یہ بہت حملے کر جاتا ہے، حضور صفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتا ہے بادل کی صورت میں، بادلوں کی صورت میں آ جاتا ہے حضور صفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہتا ہے کہ اے عبد القادر اب تو نے بہت عبادت میری کر لی ہے، تو نے بہت بندگی کر لی ہے، اب میں تیرا خدا ہوں، میں تجھ پر راضی ہو گیا ہوں، اب تو میری عبادت اور بندگی نہ کیا کر۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب مجھے عبادت سے نہیں روکتا، تو روک رہا ہے شیطان ہے۔ اب یہ کتنا بڑا دعویٰ اس نے کیا ہے، کہتا ہے میں خدا ہوں، شیطان کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، بادلوں کی صورت میں آ کر دعویٰ کر رہا ہے میں خدا ہوں۔ اس طرح قبر میں جب حساب و کتاب ہوتا ہے نا، سوال و جواب ہوتے ہیں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب پہلا سوال ہوتا ہے نا قبر میں، پوچھا جاتا ہے قبر میں آگے بتاؤ من ربک، تیرا رب کون ہے، یہ شیطان قبر میں پہنچ جاتا ہے، شیطان قبر میں پہنچ جاتا ہے اور میت سے کہتا ہے، قبر والے سے کہتا ہے کہ تو میری طرف اشارہ کر، کہہ کہ میں تیرا رب ہوں۔ قبر میں بھی یہ نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی کہہ رہا میں تیرا رب ہوں۔ اب شیطان کتنا ذلیل ہے کہ اس نے اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، مجھے مانو، لیکن کبھی شیطان کو یہ ضرورت نہیں ہو سکی کہ وہ کہہ سکے میں تیرا نبی و رسول ہوں۔ شیطان کو یہ ضرورت نہیں ہے، شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بن سکے۔ فرمایا ہاں اسی لیے فرمایا میں رانی تل منانے، جس نے مجھے نیند میں دیکھا، حق مجھے دیکھا، سچ مجھے ہی دیکھا ہے، شیطان میری صورت کبھی نہیں بن سکتی۔ اب شیطان جو مختلف صورتیں بننے والا ہے، جو شکل چاہے بن سکتا ہے، کسی جانور کی شکل بنے بن سکتا، کسی حیوان کی شکل بنے، کسی پرندے کی شکل بنے، مرد کی شکل بنے، عورت کی شکل بنے، بن سکتا ہے۔ کئی سمجھ کو اللہ نے اختیار دے دیا، جو شکل چاہے بن سکتا ہے، لیکن نبی کی شکل نہیں بن سکتا۔ اے انسان کتنا پاگل کیوں ہو گیا ہے، تجھے تو ایک ہی شکل ملی ہے اور تو کہتا ہے کیسا انسان ہے تو کیسا انسان ہے؟
کہ تو کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ جیسا بن گیا ہوں، میری بھی دو آنکھیں ہیں، نبی کی بھی دو آنکھیں ہیں، میرا بھی ایک ناک ہے، نبی کا بھی ایک ناک ہے، میرے بھی دو کان ہیں، نبی کے بھی دو کان ہیں، میرے بھی دو ہاتھ ہیں، نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے بھی دو پاؤں ہیں، نبی کے بھی پاؤں ہیں۔ وہ شیطان جو ہر شکل کرنے والا تھا، اس کو تو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ وہ کہہ دیتا میں نبی ہوں یا میں نبی کے جیسے ہوں، اور تو کلمہ پڑھ کر کہہ رہا ہے میں نبی جیسا بن گیا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا حدیث پر غور کیجیے، بہت سے نکات سامنے آتے ہیں۔ فرمایا میں رآنی فی المنام فسیرانی فی الجسد، جس نے مجھے نیند میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اب میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھیے اور امتیوں کے احوال کو بھی ذرا دیکھیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ نہ رکھو، یہ ذہن نہ بناؤ کہ ہمیں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں جانتے، یہ عقیدہ نہ رکھو۔ یہ عقیدہ نہ رکھو کہ ہمارا نبی ہمیں نہیں جانتا، بلکہ عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ ہمارا نبی ہمیں جانتا ہے، ہمارا نبی ہمیں جانتا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ میرا نبی مجھے نہیں جانتا، قرآن پاک نے فیصلہ کر کے رکھ دیا ہے، فرمایا اللہ یذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ محمد آسمانوں کی بھی خبریں دے رہا ہے، یہ محمد جنت کی بھی خبریں دے رہا ہے، اللہ کے بارے میں بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، آسمانوں کے بارے میں بھی یہ ہمیں بتاتا ہے، زمین کے بارے میں بھی یہ ہمیں بتاتا ہے، مشرق و مغرب کی یہ ہمیں خبریں دیتا ہے۔ ہم اس کے پیچھے رہتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اوپر سے کرنا پڑتے ہیں، بیچ میں ہمارے کفر ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ نبی ہمیں نہیں جانتا، فرمایا زمین پر خلیف ہمیں لگتا ہے، وہ بندہ پلید ہے، پلید ہے، پلید ہے، پلیس ہے۔ قرآن فرمایا وہ بندہ خلیص ہے، وہ بندہ خلیص ہے جو یوں کہتا ہے کہ میرا نبی مجھے نہیں جانتا، میرے حالات سے نبی واقف نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ وہ بندہ خلیص ہے، تنقید وہی ہے، تنقید وہی ہے، جہاں کہیں ہو، جہاں کہیں ہو۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، میں متقی کے قریب ہوں، متقی میرے قریب ہوا کرتا ہے، کوئی ہو کہیں ان اول الناس بی المتقون، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، میں مومن متقی کے قریب ہوں، متقی میرے قریب ہے۔ من کانوا مدینے میں رہے، مکے میں رہے، پاکستان میں رہے، بھارت میں رہے، برطانیہ میں رہے، امریکہ میں رہے، کوئی ہو، کھچی ہو، بابا ہو، آئی ہو، مہاجر ہو، راجپوت ہو، سید ہو، من کانوا کوئی ہو، من ہم کانوا حیث کانوا، کہیں کا رہنے والا ہو، وہ میرے قریب ہے، میں رسول اس کے قریب ہوں۔ میں قریب ہوں لوگوں کے، فرینڈس کون سے لوگوں کے؟ فرمایا متقی کے، متقی میرے قریب ہے، میں اس کے قریب ہوا کرتا ہوں۔ من کا کوئی ہو، کسی جان سے تعلق رکھنے والا ہو، ہے تعلق کہیں کا ہو، فرمایا وہ میرے قریب ہے، میں اس کے قریب ہوا کرتا ہوں۔ اس لیے امتی کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرا نبی میرے ہر حال سے واقف ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کو میں نیند میں بیدار کراؤں گا، بیداری میں بھی اس کو بیدار کراؤں گا۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اندر، ہمارے سینے کے اندر یہ پاکیزگی اور طہارت کو ملاحظہ فرماتے ہیں، پھر اپنا دیدار کروا دیتے ہیں، اور پھر جب ہماری یہ پاکیزگی اور طہارت مزید بڑھ جایا کرتی ہے، پھر میرے آقا کرم فرماتے ہیں، بیداری میں بھی دیدار فرماتے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمارے حالات سے تو واقف ہوں گے نا۔ ایک بندہ چور ہے، ایک بندہ زانی ہے، ایک بندہ شراب پینے والا ہے، میرے آقا اس کے حالات سے واقف ہیں، اسے دیدار نہیں کروائیں گے۔ اور ایک بندہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، شام صبح میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے جذبے پیش کرنے والا ہے، کہیں کا رہنے والا ہو، میرے آقا اس کو دیدار بھی کرواتے ہیں، بیداری میں بھی کرواتے ہیں، نیند میں بھی کرواتے ہیں۔ کہیں کا رہنے والا کوئی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، فرمایا میں اپنے امت کے احوال سے باخبر ہوا کرتا ہوں۔ آخری بات عرض کرتے ہیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امت کے احوال سے باخبر ہوں، میں امت کے احوال سے باخبر ہوں۔ فرمایا میں اپنے امت کے احوال سے باخبر ہوں، میں امت کے احوال سے باخبر ہوں۔
میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کی وفات ہو جاتی ہے، اس جہان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پا لیا، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں رہا کرتے تھے، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس ظاہری دنیا سے پردہ پایا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر اپنے وطن حبشہ چلے جاتے ہیں۔ پر جن کے سکھ، جن کی پیار، جن کی محبت کی خاطر مکہ میں آئے تھے، اب ان کا جو دیدار نہیں ہو رہا، اب مکہ میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ چلے جاتے ہیں مدینہ میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب حبشہ چلا جاتا ہے، اپنے خاندان کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب کئی دن گزر جاتے ہیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کراتے ہیں بلال کو حبشہ میں، فرماتے ہیں کہ بلال تو ہم پہ ناراض ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ مدینہ چھوڑ دیا ہے، ہمیں ملنے تک نہیں آتا۔ بلال تو ہمیں چھوڑ گیا ہے، بلال تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مدینہ چھوڑ گیا ہے، اپنے حبشہ چلا گیا، ہمیں ملنے تک نہیں آتا۔ تو اندازہ کیجیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ بلال حبشہ میں رہنے والا ہے، مدینہ میں نہیں ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ میں انہیں دیدار کروا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بلال تو ہمیں ملنے کیوں نہیں آتا؟ تو پتہ چلا عزیزان گرامی، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امتی کہیں کا رہنے والا ہو، سرکار اس کو جانتے ہیں کہ یہ میرا امت ہے، اور جو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، سرکار اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک میں نہیں جاتا، سرکار اس کو بھی جانتے ہیں، اور جسے دربار میں بلانا ہو اسے خود بلوا لیا کرتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ سے بلوا رہے ہیں کہ آ جاؤ تم میرے پاس۔ تو عزیزان گرامی ایک اور حدیث پاک یہاں پر آ جاتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کروایا کرتے ہیں۔ بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کی روایت کر رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے اندر قحط پڑ جاتا ہے، بارش نہیں آ رہی، مکہ مدینہ میں بارش نہیں آ رہی۔ بلال بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک میں حاضر ہوتا ہے، روضہ رسول پر حاضر ہوتا ہے، صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، اور یہ فریاد لے کر جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ہلاک ہو گئی ہے، بارش نہیں آ رہی۔ وہیں روضہ رسول پر میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواب میں زیارت کراتے ہیں، فرماتے ہیں بلال پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمر سے جا کر کہہ دو کہ لوگوں کو بشارت دے دیں، لوگوں کو خوشخبری دے دیں، اللہ بارش عطا کر دے گا، لیکن ان سے کہو ہاتھ ذرا ہولا رکھیں، ہاتھ ذرا نرم رکھیں، اللہ بارش عطا فرما دے گا۔ تو عزیزان گرامی ذرا دیکھیے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں بھی آپ جانتے ہیں، اور جو ہے خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کی آواز سے واقف ہوا کرتے ہیں، اور جہاں چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روضہ پاک میں رہتے ہیں جی، اور پھر وہاں سے قبر سے نکلیں، پھر وہاں روضہ رسول وہ جو ایک مکان کمرہ سا بنا ہے وہاں سے نکلیں، اور یہاں اب پاکستان میں آ گئے، بھارت میں آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خیالات صرف اس وقت سے نہیں آ سکتے ہیں جب نبی کو بندہ اپنے جیسا سمجھتا ہے، اور یہ اعتراض بھی وہی بندہ کرتا ہے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے کہ میں مٹی میں پڑا ہوا، میں کیسے نہیں سے نکل سکتا، اللہ کا نبی بھی تو مٹی کے اندر ہے، وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اس لیے وہ اعتراض کرتا ہے۔ اس بیچارے کو، وہ علم کا یتیم انسان ہے، جسے یتیمی علم میں ملی ہے، جہالت یہ پڑھتا علم ہے لیکن جہالت حاصل کر رہا ہے، ایسے بندے کو خبر نہیں ہے کہ اللہ کے نبیوں کا شان اور مرتبہ بہت ہے۔ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آپ معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک سے گزرا ہوں، اور رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں، اور قبر ظاہرہ مٹی میں ہوا کرتی ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب بیت المقدس میں پہنچتا ہوں پہلی صحن میں موسیٰ علیہ السلام ادھر بھی آئے ہوئے ہیں، پہلی صحن میں وہاں پر بھی آئے ہوئے ہیں،
اور یہ بھی آپ جانتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو کوئی ظاہری نبی یہاں پر دنیا میں موجود نہیں تھا. 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تھے سب کے سب اس ظاہری دنیا سے عالم برزخ کی طرف رخصت ہو چکے تھے. لیکن ہم بیت المقدس میں 1,24,000 نبی سارے کے سارے لے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قدموں سے نکل کر نماز پڑھ رہے ہیں. سرکار کے پیچھے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں, قبروں سے نکل کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو امتیوں کا شان ہے. اور پھر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی مزید شان کہ ادھر سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, پھر میں نے ادھر دیکھا تو میرے پیچھے بھی نماز پڑھنے اور پہلی صف میں آ کر بیٹھے ہیں, اور پھر میں جب معراج پہ جب چھٹے آسمان پہ بھی کوئی ملاقات ہو جاتی ہے, ادھر قبر میں بھی کھڑے ہوئے ہیں, ادھر کیا فرماتے ہیں بیت المقدس بھی میرے پیچھے آ گئے ہیں, چھٹے آسمان پر بھی پہنچے وہاں بھی ان کی میری ملاقات ہو رہی ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے. قرآن فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. 1,24,000 جو پیغمبر ہیں تیرے اور میرے نبی کے امتی ہیں. امتی قبر سے نکلے بیت المقدس میں آئے, بیت المقدس سے چھٹے آسمان پر چلا جائے, آقا کو یہ مقام حاصل نہیں ہے. امتی کی تو یہ شان ہے کہ وہ مکے قبروں سے نکل کر بس سے بیت المقدس میں بھی آ رہا ہے, وہاں سے چھٹے آسمان پہ بھی جا رہا ہے. تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ اپنے روضہ پاک سے باہر تشریف لائیں اور جس امتی کے پاس جانا چاہے سرکار جا سکتے ہیں. پھر ایک سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے جی کہ آگے تو سمندر آ جاتا ہے, جی آگے تو سمندر آ جاتا ہے, بڑے بڑے ٹیلے آ جاتے ہیں, بڑی بڑی دیواریں آ جاتی ہیں, بڑے بڑے درخت آ جاتے ہیں, وہاں سے اللہ کا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ یہ اعتراض بھی اسی وقت آ سکتا ہے, یہ اعتراض بھی اسی وقت آ سکتا ہے جب ہم اپنے نبی کو اپنے جیسا سمجھیں. اگر نبی کی شان اور وہ اعلیٰ سمجھے تھے تو یقیناً یہ اعتراض ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ وہ سمندر کیسے پار کرتے ہوں گے, یہ جنگل کیسے عبور کرتے ہوں گے. میں عرض کرتا ہوں میرے دوستوں, اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو سواریوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی, ان کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی, ان کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سے چھٹے آسمان اور اوپر کا سفر کرتے ہیں, آپ تو جو ہے نا براق یا افراد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے اوپر تشریف لے گئے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سی سواری پر اوپر گئے؟ سرکار کے لیے تو سواری پیش کی گئی ہے نا جی, وہاں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کے لیے سواری آئی ہے, پھر بیت المقدس سے اوپر کے لیے بھی سواری پیش کی گئی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں بیت المقدس سے چلے آئے چھٹے آسمان پر پہنچ کے وہ کس سواری پر اوپر گئے تھے؟ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو سواری کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. یہ تو میرے آقا کی بات ہے, خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی غلام اور خادم ہے, وہ یوں ارشاد فرماتا ہے نظرت الی بلاد اللہ جمعا فخطرت علی حکم اتصالی. میں اللہ کی پوری خدائی کو, میں اللہ کی پوری مخلوق کو, پوری دنیا کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائے کا دانہ دیکھتا ہوں. میں اپنے اللہ کی پوری خدائی کو نظرت الی بلاد اللہ جمعا فخطرت علی حکم اتصالی, میں اللہ رب العزت کی پورے شہروں کو, پوری املاک کو, پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائے کا دانہ دیکھا جاتا ہے. یہ امتی کا شان ہے کہ اس کے لیے پوری کی پوری زمین جو ہے سمیٹ کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی گئی ہے. تو آقا کا شان اور مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ عزیزان گرامی, میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بعید نہیں ہے, اور خود قرآن پاک اس بات کی وضاحت سے ارشاد فرما رہا ہے ولی سلیمان علیہ آصفتاً تدری بعمرہ, اور ایک اور مقام پر فرمایا ولی سلیمان علیہ غدوها شہر ورواحها شہر. اللہ کا پیغمبر ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام, قرآن پاک ان کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے ولی سلیمان علیہ غدوها شہر ورواحها شہر. سلیمان علیہ السلام میرے نبی کا امتی کو نبی ہے, لیکن میرے اور تیرے نبی کا وہ امتی ہے. فرماتا ہے قرآن, سچا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ سلیمان رات ایک شہر میں بیٹھے ہوتے تھے, صبح دوسرے شہر میں ہوا کرتے تھے, اس دونوں شہروں کا فاصلہ درمیان کا 1 مہینے کی مسافت ہوا تھا. دونوں شہروں کی مسافت, دونوں شہروں کا سفر فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت ہوا کرتی تھی. اور شام سلیمان علیہ السلام اس شہر میں بیٹھتے ہیں اور صبح دوسرے شہر میں ہوا کرتے تھے, اور ان دونوں شہروں کی مسافت فرماتا ہے 1 مہینہ. ولی سلیمان علیہ غدوها شہر ورواحها شہر, 1 مہینہ کی مسافت ہوا کرتی تھی. شام ایک شہر میں بیٹھے, دوسرے صبح دوسرے شہر میں ہوا کرتے.
یہ امتی ہے جی کہ اتنا مہینوں کا سفر جو ہے نا منٹوں سیکنڈوں میں کر جاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے وہ چلا جایا کرتا ہے. تو پھر اللہ کا جو نبی ہوا کرتا ہے اس کی شان اور عظمت کیا ہوگی؟ کیا آپ کو وہ بات بھول گئی ہے کہ بلقیس کا تخت جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اٹھانا چاہا، بلقیس کا تخت وہ کون تھا اٹھانے والا؟ سلیمان کا امتی ہے، سلیمان کا امتی ہے، سلیمان کا امتی. ذرا سلیمان کی بات کو بھی ذرا دیکھ لیجیے نا، 1,24,000 پیغمبر کو بھی ذرا دیکھ لیجیے، پھر ان کے امتی کا مقام ذرا دیکھنا. میرے آقا علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے باعمل علماء کل قیامت کے دن بنی اسرائیل کے نبیوں کی سبوں کے اندر ہوں گے. فرمایا میری امت کے باعمل علماء کل قیامت کے دن انبیاء بنی اسرائیل کی سبوں کے اندر ہوں گے، اور میرے نبی کے امتی، میرے نبی کی امت کے علماء سلیمان علیہ السلام کی کل سب جہاں سلیمان کھڑے ہوں گے وہاں تیرے اور میرے نبی کی امتی وہاں پر کھڑا ہوگا، اور پھر سلیمان کا جو امتی ہے اس کا تو مقام ظاہر ہے کم ہی ہوگا. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آصف البرقیہ جو آپ کا صحابی ہے اور آپ کا مقتدی بھی ہے اور آپ کا غلام بھی ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہے. جب آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو بلقیس کا تخت اٹھا کر آتا ہے، تو آپ نے عرض کی حضور میں اٹھا کر لانا چاہتا ہوں. فرمایا اٹھانے کی بات نہیں ہے، بتاؤ وقت کتنا لوگے، دیر کتنی لگاؤ گے؟ عرض کرتا ہے یا اللہ کے نبی سلیمان میں وہ تخت لے کر آتا ہوں قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں تخت آ جائے گا. پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں تخت آ جائے گا. کہاں پڑا تھا تخت؟ کتنا سفر تھا؟ کتنی مسافت تھی؟ اور ہمارے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں پر تخت پڑا ہوا تھا ایک کتنی مسافت؟ فرمایا 1500 میل ہے، 1500 میل، 1500 میل کی مسافت ہے، 1500 میل کی مسافت ہے. سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کون ہے بلقیس کا تخت اٹھا کر لانے والا؟ اور آپ کا امتی کہتا ہے میں اٹھا کر لاتا ہوں. اور میں اٹھانے کی بات نہیں، جب بھی اٹھانے جا رہا تھا بتا وقت کیا لگائے گا؟ کہتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے کر آؤں گا. بتاؤ کس چیز پر گئے تھے اور کس چیز پر لے کر آئے؟ یہ تو سلیمان علیہ السلام کی امتی کا مقام اور شان ہے کہ وہ 1500 میل کی مسافت ہے اور اتنا بڑا تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ جاتا ہے. اسے ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کائنات کا شہنشاہ ہے جی، سردار انبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، اسے کیا ضرورت ہے اسباب کی ضرورت تو تجھے ہوگی، اسباب کی ضرورت تو مجھے ہوگی. اس لیے عزیزان گرامی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے والی شان مرآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے نیند میں دیکھا میں بیداری میں بھی اس کو بیدار کراؤں گا، کہیں بھی ہوگا. میرے لیے بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے.